पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। जो इंटरनल फाइटिंग थी बिटवीन दीज 3-4 टॉप लीडर्स, उसने ना सिर्फ पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया बल्कि इसके नतीजे में पूरी पॉलिटिकल क्लास आउट हो गई और उनकी जगह जो है वो ब्यूरोक्रेट्स ने ले। इमरान खान को एहसास भी पूरा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने ये कहा मिनिस्टर्स को कि उसके बाद जो है वो वक्त जो है वो आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ इनिशिएटिव दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर आप इतने एडवाइजर्स होंगे, हमारे इतने ऐसे पीएम्स होंगे और इलेक्टेड लोग जो है वो मुंह देख रहे होंगे एक दूसरे का और वो किसी भी जो है वो की फैसलों में डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होंगे, तो जाहिर है फिर वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाजरीन, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का जो इंटरव्यू जो आपने थोड़ी देर पहले सुना, इस इंटरव्यू ने एक भौचाल सा सियासी मैदान में मचा रखा है और आज काबीना के इजलास के अंदर भी इस इंटरव्यू के ऊपर बात हुई और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरहमी का इजहार किया वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी के पर। और आखिर उन्होंने कहा क्या कि अब 5.5 महीने बाकी हैं। बकौल इमरान खान को उन्होंने कोट करके कहा कि इमरान खान ने अपने वुज़रा को कहा है कि आपने कारकर्दगी ना दिखाई तो हमारे पास 5.5 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं। और इम्पॉर्टेंट बात वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने की कि 6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं। क्या होगा 6 महीने में, क्या नहीं होगा और इससे निपटने के लिए हमारी तैयारियां क्या हैं, ये हमारा आज का मौजू। और बात करते हैं फवाद चौधरी साहब। और ये सब फवाद चौधरी साहब वैसे एक बात तो उनकी खूबी है, जो बात करते हैं डंके की चोट पे करते हैं और लगी लिपटी बगैर कह डालते हैं। हाँ, वो चांद का मसला हो या कोई और प्रॉब्लम हो, चांद भी पहले देख लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कारकर्दगी का चांद भी उन्होंने देख लिया है। मेरा ख्याल है उतनी ही लगी लिपटी करते हैं, उतनी ही करते हैं कि जितनी वो चाहते हैं। अच्छा, पूरी खोल के बात नहीं करते। मतलब देखे ना, उन्होंने इमरान खान को बचा लिया, जो कि असल मामला तो उनके साथ है सारे का सारा, लेकिन उन्होंने नीचे की लड़ाई को अपनी फेलियर बताया। चलो, वो तो 3 लड़ रहे थे सियासतदान। ये पंजाब में बुज़दार साहब उन तीनों ने इलेक्ट करके दिए थे। ये तो खास तौर पे उन्होंने एक तोहफा खुद अपनी जाती पसंद नापसंद का मयार के मुताबिक चुना और 2-2.5 साल से इसको डिफेंड करते। मैं ये समझता हूं कि पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर नून लीग और उसके मुकाबले में पीपल पार्टी के, क्योंकि दोनों पार्टियां बेचारी अल्लाह ताला उन पर मग़फ़िरत करे किस तरह पहुंच चुकी हैं, वरना ये अकेला एक तोहफा जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, तहरीक इंसाफ की अपनी जैसे ये फितना, अपनी खाना वीरानी को क्या कम है, वो वाली बात है। ये खुद काफी था, यानी सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस का आपको ये इमेज है। यानी अगर इमरान खान से लीडरशिप क्वालिटीज पढ़ी होती है ना आपने कभी, कोई एक किताब लीडरशिप क्वालिटी की, तो ही शुड स्पीक वेल, बहुत खूबसूरत बोलता हो, बातों का जवाब देता हो, कंप्रीहेंशन बहुत जबरदस्त हो, फ्लाउ पता नहीं क्या क्या कुछ होती है लीडरशिप। आप लीडर बिठा रहे हो ना, क्रिकेट की टीम 1.5 घंटे की क्रिकेट टीम नहीं खेल रही, लेकिन वो इसलिए चूंकि उसके गांव में बिजली, मेरे गांव में बिजली नहीं आती। पर एनी हो, एक तो ये, दूसरा उन्होंने एक बहुत अजीबोगरीब बात की है जिसपे मैं बहुत, जिसे कहते हैं वो, हाँ जी पहले फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पंजाब के वजीर इत्तलात हैं और ये भी 2 टोक बोलते हैं फवाद चौधरी साहब की तरह। और आज फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ बयान दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू के दौरान, फयाजुल हसन चौहान साहब ये जो गैर मुहतात किस्म के बयानात हैं पार्टी के अंदर, इस पर किस तरीके से एक्शन लिया जाता है? आज भी काबीना के अंदर बरहमी का इजहार किया वजीर आजम साहब ने, लेकिन ये तो अंदरूनी लड़ाई को अवाम के सामने लाने का मकसद आखिर है क्या इस वक्त, जबकि चैलेंजेस इतने दरपेश है मुल्क को? रहमान रहीम, पहले तो मेरे और फवाद चौधरी में फर्क यह है कि वो भी ब्लंट बोलते हैं लेकिन इनडिसिप्लिन्ड और इररिस्पॉन्सिबल। मैं कम से कम पार्टी के हवाले से और अपने खानदान, अपनी जात, अपने घरों, अपने धड़े और अपनी हुकूमत और अपनी पार्टी के हवाले से कभी भी इररिस्पॉन्सिबल
اور انڈیسنٹ طریقے سے اپنے گروہ کے حوالے سے کبھی زندگی میں کبھی بات نہیں کی ہے نا. اچھا وہ اپنے گول میں گول کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں اس طرح نہیں ہے. اوریا مقبول جان صاحب تھی پرانیاں جو ہے نا بدلے نہ لو. نہیں فواد چودھری صاحب اپنے گول. ہاں اپنے گول. اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اوریا صاحب بھی موجود ہیں یہاں پہ. جی اچھی طرح آپ جانتے ہیں پچھلے پونے 2 سال میں فواد چوہدری صاحب نے کم از کم 20-25 دفعہ اس قسم کا انڈیسنٹ, ارسپانسبل اور انڈسپلن جناب بیان بازی اور رویہ اپنی حکومت اپنی پارٹی کے حوالے سے رکھا. برداشت کرتے آ رہے تھے. 1-2 دفعہ سمجھایا بھی. پھر عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے انہوں نے کئی دفعہ کیا. میں نے لاسٹ ٹائم آج سے 6 مہینے پہلے دبے لفظوں میں ان کو جناب میں نے کہا کہ نہ اس طرح نہ کیا کرو, ان کو جواب دیا, لیکن یہ باز نہیں آئے. اب جو انہوں نے حرکت کی ہے یہ بڑا سکرات اور بکرات بن کے رستوں بن کے ٹیلی نیوز بن کے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں, نامراد ہو گئے ہیں اپنی ٹیم بنانے میں. او بھائی آپ اتنے بڑے سکرات ہو اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو ناکام ہو گئے تو ریزائن کرو. ٹھیک, آپ اپنی وزارت سے بھی ریزائن کر دو, آپ اپنی قومی اسمبلی کی نشست کے جو پی ٹی آئی کے سرست کے اس سے بھی ریزائن کر دو. جب نہیں کرنا تو پھر بندہ بن کے, انسان بن کے, کبھی اپنے خاندان کی باتیں کوئی لوگ چوکو چراؤ میں کرتے ہیں. اوریا مقبول جان صاحب آپ تو رائٹر ہیں ماشاءاللہ, بالکل نہیں, مجھے بتائیں بالکل نہیں کرتا. اپنے خاندان کی اپنے گھر کی باتیں گلی محلے چوک چوراہے میں کوئی کرتا ہے؟ نہیں. جو کرتا ہے وہ دنیا کا انتہائی ارسپانسبل آدمی ہوتا ہے. صحیح بات. یہ حرکت کہی ہے. اچھا یہ وائس آف امریکہ کی وجہ سے ہے, کوئی خمار چڑھا کے شاید پتہ نہیں وائس آف امریکہ نے ان کو لے لیا ہے تو شاید اس وجہ سے, اور وہ بھی ان کے دماغ کا کیڑا ہے, وہ دماغ کا کیڑا ان کو چین نہیں لینے دیتا. ان کی 8-9 سال کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. جی میں جانتا ہوں. مشرف لیگ میں ہوں گے, کاف لیگ میں ہوں گے, پیپلز پارٹی میں ہوں گے, اپنی پارٹی کے اپنے وہ جو آپ نے بڑا زبردست جناب تو اب اس کا مطلب اپنی ڈی میں اپنے ہی گول میں جناب یہ گول کریں. اس کا مطلب ہے کسی اور لیگ میں تو نہیں جانے والے. اب یہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جیلم میں ان کے ویسے فواد چوہدری صاحب سے پہلے کچھ جیتا تھا ان لوگوں سے؟ باقی سارے تو گورنری چوری لیتے رہے ہیں نا. لیکن میں اس پہ نا اوریا مقبول صاحب زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن میں ان کو ایک میں بات کہوں گا. ابھی دیکھو لاسٹ ٹائم ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی, جناب صاحب بہادر جناب ہاتھ میں بیئر کی بوتل پکڑی ہے اور جناب ایک لیڈنگ ٹی وی چینل میں جناب آپ انٹرویو دیتے ہیں. یار واٹ دی ہیل از دس یار, آدھی دنیا پیتی ہوگی لیکن کوئی طریقہ ہوتا ہے یار. مسلمان معاشروں کو چھوڑیں یار, غیر مذہبی معاشروں کے اندر بھی ہے جناب, وہاں پہ کچھ تو طریقہ ہوتا ہے کیمروں کے سامنے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے جناب کوئی اپنا جسچر دینے کا. پھر کبھی آپ علماء اکرام کے خلاف بولنا شروع ہو جائیں گے, کبھی مذہبی زعماء کے خلاف بیان بازی شروع کر دیں گے, کبھی آپ جناب کیا بیان بازی جناب کے جو موریلٹی کے خلاف ہوگی, کبھی پارٹی کے اندرونی معاملات کے. ایک بات اوریا صاحب میں آپ کو بتا دوں, ہماری پارٹی, مجھے 13 سال ہو گئے اس پارٹی میں, 13 سالوں میں 7 دفعہ مجھے پارٹی سے نکالا گیا, لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 7 دفعہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے میڈیا میں اور پبلک میں اور مخالفین کے سامنے پارٹی کی جنگ لڑی ہے. صحیح بات. جب پارٹی سے محبت کرنی ہے, عمران خان صاحب سے اور لیڈرشپ سے محبت ہے, تو پھر اپنا من مارنا پڑتا ہے. جب آپ اپنا من نہیں مار سکتے تو آپ اپنی لیڈرشپ کے اور اپنی پارٹی کے جناب لائل نہیں ہو سکتے. اب مجھے میرا راولپنڈی حلقہ ہے, میں فواد چوہدری صاحب سے جو نا 20 سے زیادہ چیزیں اندر کی جانتا ہوں, نیشنل انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر آج کل کے دور کی ہماری پارٹی کے حوالے سے. لیکن کبھی بندہ, یا تو آپ ایک وزیر ہے نا, وزیر کی رسپانسبلٹی کچھ اور ہوتی ہے, ایم این اے ایم پی کی کچھ اور ہوتی ہے, اس کے نیچے مرکزی صوبائی عہدیداروں کی کچھ اور ہوتی ہے, ورکر کی کچھ اور ہوتی ہے. جب آپ وزیر ہیں تو ایک رسپانسبل ایٹیٹیوڈ رکھیں. آج جو میں نے ان کو ڈوز دی ہے, مجھے امید ہے کہ پوری زندگی جو ہے نا یہ انسان بنیں گے اور آئندہ کبھی بھی جو ہے نا اپنے گھر, خاندان اور پارٹی اور اپنے گروپ. اللہ کرے ایسا ہو. اچھا چوہان صاحب, بات تو یہ ہے کہ چلو انہوں نے غلط فورم کے اوپر غلط بات اگر کر دی ہے, غیر ذمہ دار بات کر دی ہے, لیکن جو انہوں نے باتیں کہی ہیں خاص طور پر جہانگیر ترین اور اسد عمر کے حوالے سے, پھر اسد عمر اور جہانگیر ترین کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی نام آیا, یہ تو حقیقت ہے یا اس میں بھی کچھ نہیں ہے؟ اچھا میں اس پہ نا میں بڑا ہی ایک جسے کہتے ہیں حقیقت پسندانہ آپ کو ایک تبصرہ کروں گا. ایک خاندان کے اندر نا باپ بیٹا, ماں بیٹی, ماں باپ اور بہن بھائی, ان کے درمیان بھی اختلاف ہوتے ہیں. صحیح ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک بندہ اکیلا ہو تو اختلاف شاید نہ ہو, جب 2 ہو جائے نا, یہ اجتماعیت کا اصول ہے. 2 بندے ہو جائیں گے تو آپس میں وہ بجیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑ پڑے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خون کے پیاسے ہو گئے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی یا اپنے خاندان کے جناب ٹریک سے اتر گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے.
बात मेरी समझ गया ना? समझ गए। हर जगह होता है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं। अच्छा चलें, आखिरी सवाल ये है कि क्या अब इस सारी कार्रवाई के बाद बरहमी का तो इजहार आज हो गया, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा फवाद चौधरी साहब के खिलाफ पार्टी की तरफ से? अच्छा, पार्टी करे या ना करे, जो आज इनके साथ होगी मैं ये समझता हूँ कि ये काफी है। अब ये कहते हैं मेरा इंटरव्यू सातों से बाग से हट के लगा दिया गया, फला कर दिया गया, फला कर दिया गया। थिंक बिफोर यू स्पीक, है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जी चलो चौहान साहब ने एक्शन ले लिया। पहली बात तो यह दो तीन चीजें, कुछ चीजें आज रियलिटी में डिस्कस कर लेते। एक, उन्होंने ये कहा है कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई। ये ब्यूरोक्रेसी कब हावी होती है? ये ब्यूरोक्रेसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे हावी हुई थी और बड़ी स्ट्रांगली हावी हो गई थी आखिर वक्त में। क्यों हावी थी? हालांकि लीडरशिप कोई छोड़ के नहीं गई थी, सारे वही मौजूद थे। भुट्टो के साथ सिर्फ जे रहीम एक अकेला बंदा छोड़ के गया था, हनीफ रामे भी वही था, अख्तर भी वही था। कौन था जो भुट्टो को छोड़ गया? नौशाद खान, मुबश्शिर सारे मौजूद। ये बुनियादी तौर पर उस वक्त हावी होती है कि जब आप अपने इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर लेते हैं और आपका पब्लिक कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है। यही वजह है कि अब आज के दौर में, मैं आपको बताऊं उस्मान साहब, ब्यूरोक्रेसी ये समझती है कि आज के दौर में किसी भी लीडरशिप को बेवकूफ बनाना आज से 25 साल पहले से ज्यादा आसान हो चुका है। उसकी वजह यह है, ये आपका मोबाइल और ये आपका कंप्यूटर का प्रेजेंटेशन, सब ये हो। आप 6 चीजें ऐसी जोड़ जाड़ के, 2 रोने वाली बातें डाल के, 3 हंसने वाली बातें डाल के, 2 इमेजेस बता, आपके सामने एक टूटा हुआ घर जो है और उसका जो टूटा हुआ हॉस्पिटल जो है वो बेहतरीन बना के दिखाया जा सकता है। और जब आप पब्लिक में नहीं घूमते, जब आप कुछ नहीं करते, तो ऑनलाइन आप यही सूरत यही होता है कि ऑनलाइन ढूंढते फिरते हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब की सारी प्रेजेंटेशन ऑनलाइन हो गई और ये उनको ब्यूरोक्रेसी ने नहीं कराया। ये शायद ये यहाँ पर फवाद चौधरी साहब गलत है। ये उनके इर्द गिर्द वो लोग जो इमरान खान साहब को ये समझते थे कि आप पाकिस्तान के सेवियर हैं, आप पाकिस्तान को बचा सकते हैं। हमने वेस्ट में जो दुनिया देखी है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, इसलिए आप जाएंगे तो आके एक बात और इमरान खान का वहां आज भी एक वहां। अब पहली बात तो ये है, अमेरिका उठा लें, बरतानिया उठा लें, मिडिल ईस्ट उठा लें, फ्रांस उठा लें, बाकी वहां क्या करप्शन नहीं है? हर जगह वहां इतनी ज्यादा करप्शन है बाद मामलात के अंदर कि अगर दुनिया को गरीब मुल्कों के करप्ट मनी के ऊपर पलते हैं, यानी जिस बरतानिया की असेंबली के अंदर खड़े होके ये बहस चले कि ये कौन लोग हैं कि जो सेंट्रल लंदन में आके उन्होंने जमीनें महंगी कर दी हुई हैं और मकान महंगे कर दिए कि गरीब जो है इंग्लैंड का बंदा मकान नहीं ले सकता किराए पे। ये गल्फ से आए हुए हैं, ये अपना पाकिस्तान से आए हुए हैं, ये फिलीपीन से आए हुए हैं, ये रवांडा से आए हुए हैं, ये चिली से आए हुए हैं, ये सब लोग। फिर एक शहर है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है और उस शहर का नाम है जिनेवा। वो क्यों है? इसलिए कि दुनिया की सारी दौलत वहां पर आती है। आप मुझे 4 बदमाशों की दौलत का अमीन बना दें और कहें आप अपने बैंक में रखो और मैं उस बैंक से मुनाफा कमाऊं, तो मैं दुनिया का अमीर 3 आदमी हो जाऊंगा। और बदमाश तो असल मसला यह है कि इस चीज को उन्होंने नहीं बताया बनाए तौर पर। चलें जी, देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है और क्या वाकई फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये देखने आ जाते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि अब हमारे नेक्स्ट 6 महीने चैलेंजेस हैं क्या और इस पे करेंगे बात। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात करें फवाद चौधरी साहब के इस इंटरव्यू की और उसके अंदर उन्होंने खास बात कही कि आइंदा 6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 6 महीने मुल्की लिहाज से इंटरनेशनल सतह पर किन किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है, इस पर करेंगे बात। और ये साहब 6 महीने जो बात कही है, 6 महीने में अब जो देखें कि जो गुज़िश्ता 2 महीने गुजर चुके हैं उसके अंदर क्या कुछ होता रहा। बयान तो आ जा रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर के जो हालात देखें आप कि 3 महीने में 100 से ज्यादा कश्मीरी नौजवान शहीद हुआ है, बल्कि तादाद इससे भी ज्यादा है। साहब देखें मेरी बात सुने, मैं काफी अर्से से हम कह रहे हैं और बात इस पे हो रही है। इस वक्त इंटरनेशनल प्रेस भी, इस वक्त जो इंटरनेशनल सियासी मुबस्सरीन जो प्रेडिक्शंस करते हैं और जो सूरत हाल बन रही है, वो ये कह रहे हैं कि और कुछ हो ना हो, ये जो रीजन है, जिस रीजन में मिस्र से लेके हमारे तक
چین تک آتا ہے. اس ریجن کے اندر اگلے 6 مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں, اور وہ اگلے 6 مہینے اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اگلے 6 مہینوں کے اندر ہی افغانستان کے اندر ایک گورنمنٹ جو ہے اس نے مکمل طور پر آ جانا ہے, اور وہ باوجود کوشش کے بھی نہ آنے کی کوشش کے تب بھی اس نے آنا ہی آنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنا جو ہے پورے کا پورا زور اس میں لگا کے کچھ نہ کچھ کر دینا. تیسرا یہ ہے کہ چائنا کی کنٹینمنٹ اگر 6 مہینے میں نہ ہوئی تو 2021 جو ہے پھر چائنا کا سال ہے, وہ کہتے ہیں پھر چائنا کی سینچری شروع ہو جائے گی, اور وہ چائنا کی سینچری کو روکنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا. نہ اس سے جاپان لڑنے جا رہا ہے, نہ اس سے تائیوان لڑنے جا رہا ہے, نہ اس سے ملائیشیا اور انڈونیشیا لڑنے جائیں گے, نہ اس سے کوئی اور ملک لڑنے, نہ روس لڑنے جا رہا ہے, نہ امریکہ میں اتنی سخت ہے کہ اتنی دور سے بیڑی بیڑا بھیجے اور وہ چائنا کی حدود کو انگلف کر لے. کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے ایک ہی راستہ بچ گیا ہے, اور وہ ہے ہندوستان کا. ہندوستان کی صورتحال یہ ہے کہ لداخ کے اندر جو کیفیت تھی اس کیفیت کو انہوں نے مزید ایکسپلائٹ کرنا ہے. اب انہوں نے راہل گاندھی کو اٹھا دیا ہے, اور راہل گاندھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کے بندے مارے گئے ہیں تو بدلا لو, بدلا. اب یہ بدلہ لینے کی کیفیت, اب راہل گاندھی جو ہے یہ وہ پالیٹکس ہوتی ہے کہ جس پالیٹکس کے اندر پھر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت چائنا کا مال کے بائیکاٹ کرنے کی بات ہو رہی. اب چائنا کے مال کی بائیکاٹ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ 90 ارب ڈالر کی آپ کی ٹوٹل ٹریڈ ہے چائنا کے ساتھ, جن میں سے 80% آپ کی دوائیوں کا را مٹیریل جو ہے وہ چائنا سے آتا ہے. آپ کیا کریں گے اور کیسے کریں گے اور کیسے لے کے آئیں. پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں جتنی بھی پروڈکٹس ہیں, چائنا جو ہے بیسیکلی امریکہ بھی چائنا کا بائیکاٹ نہیں کر پاتا, اس لیے کہ آج اگر چائنا کا مال لے کے امریکہ کی مارکیٹوں میں بکنا بند ہو جائے تو امریکہ کا پورا وہ کلیپس ہو جاتا ہے سسٹم سے جو وہ چل رہا ہے. کیونکہ ہر بات ہے آپ نے 25-30 سال میں ایک ایسی مارکیٹ دیکھی ہے جس مارکیٹ میں آپ کو $1 کے بدلے میں 3 مزدور یا 2 مزدور مل جاتے ہیں. اگر آپ وہی مزدوری کسی پولینڈ کے علاقے میں کریں یا کسی اور جگہ بھی کریں تب بھی پھر آپ افریقہ میں جا نہیں سکتے. اس طرح کے سکلفل لوگ نہیں بیچارے. چائنیز سکلفل تو بہت ہیں, چھوٹے چھوٹے ان کے ہاتھ ہیں, وہ سارے محنتی بہت ہیں. لگاتار آپ یلو ریس کو دیکھا تو ایک بات یہ ہے کہ وہاں پھڈا شروع ہونا ہی ہونا ہے یہ اس کے علاقے کے اندر. اس پھڈے کے بدلے میں پاکستان میں بھی پھڈا انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ جب تک پاکستان ڈسٹرب نہیں ہوتا سی پیک ڈسٹرب نہیں ہوتا. اور پاکستان کی ڈسٹربنس اور انڈیا کی ڈسٹربنس کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کو تو شاید منانے کے لیے انٹرنیشنل فورسز نہ آئیں, نہ وہ مانیں گے, لیکن آپ کو میز پہ بٹھا دیں گے. چلیں جی, ساری صورتحال کا تجزیہ لیتے ہیں. سیکورٹی امور کے ماہر ہیں, دفاعی امور کے تجزیہ کار ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم جنرل صاحب. وعلیکم السلام. جنرل صاحب, یہ جو خطے کی صورتحال ہے, آج فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد کی صورتحال اگر ہم نے قابو نہ کیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. ایک تو انہوں نے اندرونی بات کی ہوگی, لیکن انٹرنیشنلی ہمارے گرد جو حالات کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے, یا پوری دنیا اس وقت کورونا سے لڑ رہی ہے, لیکن اسرائیل جو ہے اپنے عزائم پورے کر رہا ہے, بھارت اپنے عزائم پورے کرنے کے چکر میں ہے. یہ آخر ہونے کیا والا ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی, حل تو یہ بڑا ایک کمپریہنسو کوشچن ہے, لیکن یقیناً اس وقت ایک خطے میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, پرٹیکولرلی 70 اور 35A کے ریووک ہونے کے بعد. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل ٹھیک آ رہی. اس کے ریووک کرنے کے بعد جو کشمیر میں سچویشن پیدا ہوئی ہے, اس میں ایک اپرچونٹی ہے اگر ہم اویل کر سکیں, اور خدا نہ خواستہ اگر اویل نہ کر سکے تو پھر ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کریٹ ہو جائے گا, اور پھر اس میں ہم بڑے ایک ڈیفنسو پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اپرچونٹی یہ ہے کہ اس کا سٹیٹس تبدیل کرنے کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ ہندوستان جو کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن بلٹ ان تھا اس ریووک کرنے میں, وہ ہے کہ جو بارڈر ہے ہندوستان اور چائنا کا وہ چیلنج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور لداخ کو یونین ٹیریٹری میں شامل کرنے سے جو ہندوستان کا پرانا کلیم تھا پورے لداخ پہ اور ایکسائچن پہ, وہ دوبارہ سے بحال ہو گیا, جس کی وجہ سے چائنا کی ولنریبلٹی بھی بڑھ گئی ہے, اور چائنا کو یہ خطرہ لاحق ہوا ہے کہ اگر یہ ایسا ہے اور اس کے پیچھے امریکہ جیسی قوت ہے تو پھر حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ گلوان میں اور دولت بیگ اولڈی میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, چائنا نے اس کو پریمپٹیو کر کے
ان کو پش بیک کیا اور اس کنسٹرکشن کو ڈیمولش کرا کے کچھ کو رکوا دیا اور کچھ ایریا اپنی پوزیشن میں لے لیا. اس نے ایک میسج دیا ہے ہندوستان کو کہ اگر تم UN ریزولوشن کا احترام نہیں کرتے اور یونیلیٹرل ڈیسیجن انفورس کرنا چاہتے ہو کشمیر کے اوپر تو پھر اس خطے پہ میرے بھی کلیم ہے اور میں بھی اپنی طاقت کے ذریعے اس خطے کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہوں کیونکہ UN ریزولوشن کا آپ احترام نہیں کر رہے. اب یہ اس میں جو پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اسٹریٹجیکلی چائنا اور پاکستان بڑے کلوز آ گئے ہیں کیونکہ چائنا نے پہلی دفعہ وربلی اس چیز کو اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم اپنا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو اور سی پیک میں اپنے مفاد کا دفاع کریں گے. اب ان کا دفاع مفاد پاکستان کے ساتھ بلٹ ان ہے, انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہے, ان کی مین پاور یہاں کام کر رہی ہے اور بڑی میسو پورنگ آف ریسورسز ہے جو پورے شاہراہ ریشم پہ اور گوادر تک ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسٹریٹجیکلی دونوں ملک کلوز ہو گئے ہیں اور اگر دولت بیگ اولڈی کو اور گلوان کو آکیوپائی کر لیتا ہے چائنا تو پھر سیاچن میں قیام ناممکن ہو جائے گا ہندوستان کے لیے جو وہ 34 برس سے یہاں 36 برس سے یہاں بیٹھا ہے. اچھا جنرل صاحب بات تو آپ کی بالکل بجا ہے لیکن امریکہ کا کیا کریں گے؟ اگر امریکہ تھپتھپا رہا ہے اس کی پشت بھارت کی, اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی, مقابلہ کرنے کے لیے ایک ریزالو چاہیے. ان کا مقابلہ ایسے ہی ہوگا جیسے دنیا کے 3 چھوٹے ممالک نے کر کے دکھایا. ویتنام نے جب کوئی ریسورسز بیچارے ویتنامیز کے پاس نہیں تھے 60s میں, انہوں نے امریکہ کو ذلت آمیز شکست دے کے نکالا. ایک بہت ریسورس کنسٹرینٹ کنٹری افغانستان ہے, نہ انڈسٹری ہے, نہ نہری نظام ہے, نہ کچھ ہے, نہ اتنے بڑے وسائل ہیں. 19 برس میں ذلت کے بعد انہی لوگوں کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے معاہدہ کیا ہے جن کو وہ سموک آؤٹ کرنے کے لیے آیا تھا, جن کو ایلیمینیٹ کرنے آیا تھا, اور پھر خود اس کی ناک کے نیچے بیٹھ کے کمبوڈیا نے جو چیلنج کرنا تھا اس نے کر کے دکھا دیا. تو یہ قومیں جو ہیں, ہمیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہماری اوپر کو. ہم تو آبادی ہے, وسائل ہیں, ایٹمی قوت ہیں, سمندروں تک رسائی ہے, 22 کروڑ کی نوجوان پاپولیشن ہے. ہم تو اگر جی جنرل صاحب بالکل درست سنایا. اچھا جنرل صاحب یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ کی چونکہ میں آواز پہلے خراب ہو رہی تھی نہیں سن پا رہا تھا اس لیے رابطہ نہیں رہا. اچھا یہ لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ سائملٹینیس اٹیک بھی ہو سکتا ہے کسی طور پر ان کانفلکٹ میں رہے, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ جو انہوں نے گزشتہ 20-25 سال سے انڈین قوم کو جو خمار چڑھایا ہوا ہے نا, کو پتہ نہیں کیا چیز ہے, تو پاکستان پہ اس کے سامنے مودی اور جو بھارتیہ جنتا پارٹی اپنا امیج بحال کرنے کے لیے پاکستان پہ اٹیک کا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ہوگا کسی قسم کی صورتحال جو ہے؟ ایک صورت بن سکتی ہے کہ جب حالات ہندوستان کے قابو سے نکل رہے اور جو چائنا کا پریشر ہے اس کو وہ سسٹین نہ کر سکے, اور جو آزادی کی موومنٹ, انڈیجنس آزادی کی موومنٹ کشمیر میں چل رہی ہے, اگر اس کو وہ سپریس کرنے میں ناکام رہا تو پھر پاکستان کے خلاف اپنی فیس سیونگ کے لیے اور اپنا وہی بھونڈا پرانا نیریٹو بیچنے کے لیے کہ پاکستان انٹرفیرنس کر رہا ہے, وہ لمیٹڈ ایکشن کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف. میں سمجھتا ہوں لمیٹڈ سے آگے وہ اس لیے نہیں جائے گا کیونکہ اس نے اب فورسز چائنیز بارڈر پہ بھی رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور کشمیر کے اندر آزادی کی سٹرگل کو سپریس کرنے کے لیے جو تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ کی فوج ہے اس کو بھی اس نے وہاں رکھنا ہے. اب اگر وہ بارڈر پہ کوئی بڑا ایکشن کرتا ہے تو اس کے پاس فورس ریشو ایسی نہیں ہے کہ وہ دونوں محاذوں پہ جنگ بھی کر سکے. ان کا ریئر ایریا سیکیورٹی اتنی تھریٹن ہو جائے گی, لاجسٹک روٹس اتنے تھریٹن ہو جائیں گے کہ علاقے میں جنگ لڑنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا. اچھا جنرل صاحب, ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کی اہلیت کی بات کی آپ نے,
تو اگر ہم گزشتہ 3 مہینے کا جائزہ لیتے ہیں تو سینکڑوں کشمیری نوجوان اس عرصے کے دوران شہید کیے جا چکے ہیں. خاص طور پر پچھلا جو مہینہ گزرا ہے ابھی 3 دن پہلے ایک پی ایچ ڈی اسکالر نوجوان جو شہید ہوئے ہیں تو وہ تو جس طریقے سے اپنے عزائم کو پورا کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کو کوئی واضح قسم کی آگے اس کو نہیں مل رہا, تو اس کا پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بھارت اپنے تمام. ایک اور میرا سوال ساتھ سے بھی لگا دیا کہ انٹرنیشنل فورم پہ ہم وہ وائس نہیں بن سکے کہ ہم نے چھوٹی سی وزرائے خارجہ کی کانفرنس کروا کے خاموش ہو گئے. یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, ظاہر بات ہے اس کا جواب تو پولیٹیکل لیول پہ بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ملیٹریلی تو ظاہر بات ہے وہ پھر کانفلکٹ میں چلے جائیں گے. یقیناً ہونا چاہیے تھا, لیکن جو امریکہ پہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے, امریکہ کی طرف سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو گارنٹی تھی. جب یہ نریندر مودی امریکہ گئے تھے, ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور وہاں کا اپنے ووٹر کو ایشور کرایا کہ یہ ان کو سپورٹ کریں گے. اب انتخابات ہونے تک, پریزیڈینشل الیکشن امریکہ میں ہونے تک یہ اس کو گارنٹی ہے کہ آپ کے کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں آئے گا, نہ سینکشن لگیں گی, نہ یو این حرکت کرے گا, نہ ویسٹرن کنٹریز ہیومینیٹیرین پلین سے انسانی حقوق کے تمام ادارے خاموش رہیں گے. اس ادارے میں اس وقت میں اگر آپ اس موومنٹ کو سپریس کر سکتے ہو, جو طریقہ اسرائیل پیلسٹائن میں یوز کرتا ہے وہ کرتے ہوئے طاقت کا استعمال کرو, دنیا کچھ نہیں کہے گی. اگر یہ کر سکتے ہو تو کر گزرو. اب یہ کچھ وہ کر رہا ہے, اور اگلے پریزیڈینشل الیکشن تک مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے اوپر کوئی پریشر نہیں آئے گا. اس کا ہاتھ اگر روک سکتے ہیں تو یا کشمیر کی انڈیجنس موومنٹ روک سکتی ہے, یا پاکستان کی طرف سے ان کی امداد ہونی چاہیے. اگر پاکستان آزاد کشمیر کی حکومت کو اور ان کے لوگوں کو اجازت دے دے کہ وہ جا کر اپنے بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا تحفظ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈیوائیڈڈ خاندان کا تحفظ کر سکتے ہیں, تو پھر ایک صورت ایسی بنتی ہے کہ وہ نہیں کر سکے گا ریزسٹ, اور پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گا وادی میں کیا. چلیں جی, بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے وقت دیا اور بڑی تفصیل سے صورتحال کا ہمیں بتایا. اور یہ سب یہی تو باتیں ہیں کہ ساری یہ لائن آف ایکشن جو انہوں نے آزاد کشمیر والی دی ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے. اس پہ بات کرتے ہیں, میرا خیال پہلے بریک لے لیں جو خاص طور پر انہوں نے بات کی. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آتے ہیں اور اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز اور کرونا کے بعد کی جو صورتحال ہے, جو اب ہم نے گفتگو کے شروع میں بات کی کہ ری ڈراز ہونے جا رہی ہیں باؤنڈریز, تو مطلب کیا نقشہ ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ری ڈراز ہونی ہے, اور وہ بہت ہی ضروری ہو چکی ہے. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک تو مڈل ایسٹ کی باؤنڈری کو بہت عرصے سے ڈرا کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ کر نہیں سکے. اس میں سب سے امپورٹنٹ باؤنڈری تھی عراق کی باؤنڈری. وہ سمجھتے تھے کہ کردش اسٹیٹ جو ہے وہ بن جائے اور ایک علیحدہ اوپر ایک شیعہ عراق اور سنی عراق علیحدہ ہو جائے. لیکن چونکہ سنی عراق کا کچھ ایسا جب بارڈر جب ایران کے ساتھ لگتا ہے تو ایران کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ علیحدہ ہو جائے, کیونکہ سنی عراق شیعہ عراق تو وہاں نیچے ہے, وہ تو کوفہ ہے, کربلا ہے, نجف ہے, یہ علاقہ. اسی طرح کردوں کا علاقہ جو وہ اس کو ٹرکی جو ہے بیچ میں آ جاتا ہے, وہ نہیں بننے, اور ایک بہت بڑی فائٹ شروع ہو جاتی. تو وہاں انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ عراق جو ہے لڑتا رہے, جنگ ہوتی رہے, یا اسٹیبل گورنمنٹ نہ بنے. اس طرح پاکستان اور انڈیا کے بارے میں ایک تصور بنایا جا گیا تھا کہ پاکستان نے بلوچستان کو علیحدہ کر کے ایک بہت بڑا, اور ایران کو بھی تھریٹ آئے گا, کوئی ایران میں 40-45 لاکھ بلوچ ہیں. تو وہ پاکستان میں بھی وہ موومنٹ اب فیل ہو گئی ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ان وقت مفاد وابستہ تھا امریکہ کا چین کے ساتھ, تو انہوں نے وہاں ان کو کہہ دیا. اب رہ گیا انڈیا. انڈیا کو لڑائیں گے ضرور, لیکن انڈیا کو ایسے اس طرح کی پاور کو اب نہیں رہنے دیں گے. آپ اندازہ کریں نا کہ جس وقت آپ کوئی اور بندہ کہتا ہے تو ہیٹ سپیچ میں آ جاتا ہے, میں اور آپ, لیکن خالستان کی پورے موومنٹ وہاں چل رہی ہے, ریفرینڈم بھی ہو رہے ہیں 20-20 کے ساتھ, مودی کے ساتھ تصویریں بنائی جا رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر اپ ٹو سم تھنگ. اور میرا اندازہ یہ ہے کہ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر واقعی چین نے ایک پاور بننا ہے
اور کسی نے کس طور پہ آنا ہے تو چین کے ریلیشن شپ میں پھر سے دو آپشن ہے اس وقت دنیا کے سامنے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو ایک سافٹ بیلی دے دی جائے, اور سافٹ بیلی دو چیزوں سے ملتی ہے. ایک ملتی ہے کشمیر اوپر سے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جائے, اور ایک نیچے سافٹ بیلی بنتی ہے, یہ جو ہے خالستان بن جائے. تو پاکستان کو ایک سافٹ بیلی یہاں پہ مل جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر ایسٹ پاکستان میں چائنا کو سافٹ بیلی دینے کے لیے وہ ساری ریاستیں جو ہیں سلگری والی, اب دیکھا نیپال کو پیٹ کون کرتا تھا؟ انڈیا. پیچھے کون ہوتا تھا؟ امریکہ اور یہ لوگ. اور یہ پاکستان سے مسئلہ یہ کہ یہ جنگ اب انیویٹیبل ہو گئی, اور جنگ جب انیویٹیبل ہوتی ہے تو جنگ لڑی ہی جاتی ہے. دنیا پوری میں پاکستان بڑا عجیب سا غریب ملک ہے. میں پاکستان دنیا کا پہلا ملک دیکھا ہے. امریکہ 1901 میں فلپین جائے, کوٹ کھائے, مسئلہ کوئی نہیں. 1940 میں چانگ کا شیخ کے ساتھ مل کر لڑے, کٹ کھائے, فوج ذلیل ہو واپس آ جائے. صحیح. ویتنام لڑے, فوج ذلیل ہو واپس آ جائے. وہاں لڑے, کیا نام ہے اپنا, افغانستان میں لڑے, فوج ذلیل ہوا, کوئی فوج کو گالی نہیں دیتا وہاں پر. پاکستان میں واحد ملک دیکھا ہے کہ ذرا سی بھی صورت, آپ دیکھیں نا, آپ ایسٹ پاکستان کی سچویشن کو انالیسس اگر ہم کریں تو ایسٹ پاکستان کے اندر ایک نہیں ملٹی فورسز تھیں جو اس کے اندر ڈیسٹیبلائز کر رہی تھی. رشیا اس کو موجود تھا, امریکہ کر رہا تھا, انڈیا اس نے فوجیں انٹر کر دی تھی اس ملک کے اندر. اور ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا کہ جو, اور ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا, جو انڈیا کے ساتھ مل کے چاہتے تھے کہ انڈیا کی فورسز آئیں اور ہمیں آزاد کروا دیں. بالکل ایسے ہی ہے نا کہ آج پنجاب میں سے کوئی شخص بیٹھ کے سوچے, کوئی بھی لیڈر, کہ انڈیا کی فوج آئے اور مجھے آزاد کرا کے لے جائے, تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ لیکن پاکستان میں مجیب الرحمان کو محب وطن کہنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں. لیکن اب ری ڈرائنگ ہونی ہے, اور یہ بہت بری والی ری ڈرائنگ ہونی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک کا جو اس وقت دنیا سوچ رہی ہے کہ انڈیا جب اس کانفلکٹ میں آئے گا تو انڈیا کا جو 25 کروڑ مسلمان ہے وہ ایک بیلی چاہے گا اپنے لیے جہاں وہ سیکیور ہو جائے. صحیح ہے. اب وہ یا تو کیرلا میں جا کے ملے گی اس کو بیلی, یا پھر ملتی ہے یو پی کے اندر, کیونکہ اب ایک بلک آف دا پیپل, دیکھیں نا یہ جو پورے مسلمان تھے, اب مسلمان اکثریت میں تھے اس کے اندر, پنجاب کے اندر مسلمان اکثریت تھے, بنگال کے اندر پہلا وزیر اعظم سکندر حیات, اس سے پہلے بلکہ خضر اٹوانا, پھر خضر حیات, ٹھیک ہے. وہاں کون تھا؟ ابوالقاسم فضل حق, اس کے بعد ابوالقاسم فضل حق, حسین چیز سہروردی, بنگال کے وزیر اعظم پورے پروونس کے, لیکن اکثریت میں تھے, اکثریت نے ایک جگہ لے لی. اب نہ کوئی ہریانہ میں رہ سکا, نہ کوئی امرتسر میں رہ سکا, نہ کوئی جلندھر میں رہ سکا تھا. اسی طرح دوبارہ, کیونکہ اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے انڈیا کے اندر اب پھیل نہیں سکتی, اب وہ سیکورٹی میں ایک طرف جائے گا. دیکھیں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اسی انڈین اس کے اندر, انہوں نے کہا احمد آباد کے ارد گرد جو آپ نے 7 لاکھ بندے آباد کیے ہیں نا, احمد آباد میں آلریڈی مسلمان جو ہیں وہ 40% کے قریب ہیں. یہ 7 لاکھ آپ نے بم ایجاد کر لیے ہیں جو احمد آباد سے آپ کو نکال دیں گے ایک دن, کیونکہ ہر بات ہے آپ نے تو ان کو غریبوں کی بستی بنائی ہے, تو غریب آدمی جب وہ ٹوٹ کے پڑے گا اس کے اوپر تو اندر والے ساتھ مل گئے. تو یہ جو اگلے 6 مہینے ہیں یہ پوری دنیا کے لیے بہت اہم, اور 2020 کے اینڈ میں 2020 کے بعد فروری مارچ تک لوگ سمجھتے ہیں کہ ری ڈرائنگ ہو جائے گی. یہ 1920 کے بعد 100 سال بعد ری ڈرائنگ ہوگی. 1920 تک کچھ نہیں تھا, ایسے ہی تھا ساری کی ساری. آپ خود سوچیں کہ 1920 تک کبھی کوئی فریج یہودی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ فلسطین میں جا کے آباد رہے گا. اور 1920 کے اندر پہلا ایلیا جو ہے وہ آیا ہے, ایلیا کہتے ہیں وہ ان کی سفر جو ہوتا ہے, وہ سفر کراس کر کے آیا ہے اور آ کے ریگستان میں آباد ہو گیا. 1920 سے پہلے عراق نام کا ملک ہی کوئی نہیں ہوتا تھا, سعودی عرب نام کا ملک ہی کوئی نہیں ہوتا تھا, شام نام کا ملک ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ ایون ایرانی حکومت جیسے بالکل اور طرح کی حکومت کر کے بن چکی ہوئی تھی, لیکن اس صفوی حکومت تھی, لیکن یہ سارے ملک موجود ایگزسٹ نہیں کرتے, تاجکستان, ایون یہاں تک کہ بوسنی ہرزگووینا کوئی ملک نہیں تھا, یوگوسلاویا کوئی ملک, بلغاریہ, صوفیا کوئی ملک نہیں تھا, چیکوسلویکیا کوئی ملک, یہ وہ ملک تھے جو کہ بڑی امپائرز کے ساتھ تھے, خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے. اسی طرح یہاں پر آ جائیں, پاکستان کو ملک نہیں تھا, برما کو ملک نہیں تھا, نیپال کو ملک نہیں تھا, سری لنکا کوئی ملک نہیں, ریڈیو سیلون, یہ سارے کے سارے امپائرز ہوتی تھی, اور امپائرز بدلی. پھر آگے آ جائیں 1945 کے بعد جس وقت کے وہ آیا تو پھر بہت سارے اور ملک کریٹ ہوئے. اب ری ڈرائنگ جو ہے اب وہ کہتے ہیں جو ملک ہمیں تقسیم کر لیں بڑے غلط کیے ہیں. اب ایک طرف سے وہ طاقتیں ہیں جو اس کو ری ڈرا کریں گی,
دوسری امپورٹنٹ ترین چیز جو اپنا میں نے اس دن بھی شاید ڈسکس کیا تھا کہ اس کو دنیا میں جو کرونا کا انسیڈنٹ ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا میں انسانوں کو ایک خاص موقع کے اوپر کچھ چیزوں کو فالو کرانے کے لیے جمہوریت بدترین نظام ہے. اچھا. اور کہتے ہیں کہ جو میں اس دن بھی شاید ڈسکس کیا تھا کہ جو واشنگٹن پوسٹ کی جو بہت بڑی بحث چل رہی ہے وجہ ہے کہ جن ملکوں کے اندر جمہوریت نہیں تھی انہوں نے انسانوں کی جانوں کو بچا لیا. چائنا نے بچا لیا. انہوں نے اپنے آپ کو صحیح طرح فالو کر لیا. ان کے ہاں تھاٹ پروسیس ٹھیک تھا. ان کے ہاں سلیکشن آف دی ڈاکٹرز ان کی وہ ٹھیک تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے وہ کہتے یہ ہے کہ اس کرونا میں اگر سال 2 سال اور چل گیا تو بہت سارے ایسے اختیارات ہیں جو حکومت استعمال کرتی ہے جو پہلے نہیں کرتی تھی. مثلا اسکول بند کرنا حکومت اختیار کر رہی ہے. مثلا کرفیو حکومت استعمال کر رہی ہے. مثلا فلاں چیزوں کی پابندی, کانسرٹ پہ پابندی, فلانے پہ پابندی, ایئر لائن پہ پابندی, یہ حکومت وہ کہتے ہیں جب یہ اختیار استعمال کرنے کی 1.5 سال حکومتوں کو ہوگی عادت تو پھر یہ واپس کوئی نہیں کرے گا. صحیح ہے. اور یہ اختیار ایک دفعہ واپس نہ ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت اب ہو رہی ہے بستر گول ہے. تو وہ جو لوگ کہتے تھے نا, بزرگ بھی ہمارے کہتے تھے, روحانی لوگ بھی کہتے ہیں, اسٹرانومر کہتے ہیں کہ 2021 میں دنیا کا کوئی نظام کار اور ہی ہو جائے گا. کیونکہ 100 سال پہلے جمہوریت بھی تو نہیں تھی اس ملک میں اور یہ دنیا چلتی تھی. اس سے پہلے اب بادشاہ تھی, یہ دنیا چلتی تھی. اس سے پہلے ٹرائبلزم تھا, یہ دنیا چلتی تھی. سب کچھ چلتا رہتا تھا. اب اگلا جو سال ہے, یہ جو 2020 کے بعد کا جو سال ہے, یہ بہت بدل جائے گا. اور یہ جو مجھے لگتا یہ ہے, جو میں اگر سمجھتا ہوں جو اچھا میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, یہ 5.5-6 مہینے فواد چودھری نے اس تناظر میں تو نہیں کہا ہے؟ نہیں فواد چودھری صاحب تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے ہوں گے. نہیں, پتہ نہیں کہاں ہوں گے. جمہوریت سے آمریت تک کا سفر جو آپ بیان کر رہے ہیں, نہیں وہ والی آمریت نہیں ہوگی. اب وہ آمریت نہیں آتی. اچھا, اس کو بھی ڈیفائن کر دیں. اب یہ آمریت تو آ سکتی ہے کہ پاکستان, افغانستان اور مسلمان ایک بہت بڑی طاقت بن کے اوپر جائیں اکٹھے ہو کے. اچھا, یہ طاقت تو بن سکتی ہے لیکن وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں آنے والی. مطلب جو ری ڈرا ہوں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک پریڈکشن یہ بھی ہے کہ فواد چودھری صاحب داڑھی رکھ لیں گے, ان کے ماتھے میں محراب ہوگا. ماشاءاللہ, یہ تو بڑی مبارک پریڈکشن ہے. چلیں اسی اچھی پریڈکشن کے اوپر جو ہے وہ پروگرام ختم. مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جوائن کریں, کسی کے کریں گے, کر لیں گے وہ پارٹی. چلیں جی, دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. ناظرین, یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل ملیں گے آپ سے. اللہ حافظ.